कल का दिन अमेरिका की तारीख का अहम तरीन दिन था। मेरा इशारा जुलाई 4 की जानब है, इंडिपेंडेंस डे, और मुझे उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। और जिस वक्त हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो हमारी आंखों के सामने आते हैं। हमने तारीख में जो कुछ पढ़ा है उनकी पिक्चर्स हमारे जहनों में उभरती है और हमें एक ऐसी आज़ाद मुमलिकत का तस्वुर नज़र आता है जो तस्वुर इक्वालिटी और जस्टिस की बुनियाद पर कायम किया गया था। आपको मालूम है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उससे 1776 की तारीख हमें जहन में आती है कि 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो अडॉप्ट किया गया था और अमेरिकन सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने उसे अडॉप्ट किया था। और किन्होंने अडॉप्ट किया था? अमेरिका की 13 स्टेट्स। अगर आप ऊपर से शुरू करना चाहते हैं तो मेन से शुरू कीजिए और मेन से चलते चलते आप जॉर्जिया तक चले जाइए। तो 13 स्टेट जो थी उनकी जानिब से डिक्लेरेशन जो है वो पेश किया गया और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने उसे अडॉप्ट किया था। और जाहिर है कि उस दिन की बाज़गश्त इस वक्त भी हमारे सामने सुनाई देती है। वो मकासद जिन मकासद के लिए इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी और ब्रिटिश एम्पायर का तौके गुलामी उतारा था और उनकी गुलामी से निजात हासिल की थी, क्या उन मकासद को हासिल किया जा सका है या नहीं किया जा सके? और जब भी तारीख में इस किस्म के सवालात होते हैं तो जाहिर है कि उसका जवाब जो है वो हाँ में भी होता है और ना में भी होता है। और उसके साथ ही आपको मालूम है कि तारीख जो है वो एक पॉइंट पर रुक नहीं जाती। तारीख जो है वो एक मुसलसल तसलसल का नाम है। तारीख जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है और उसमें कई दफ़ा हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ मकासद हासिल नहीं हुए और फिर ये महसूस होता है कि बहुत से मकासद जो है वो हासिल कर लिए गए। एक उसका इशारा जो है वो इमिग्रेशन लॉज के बारे में, इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में, इमिग्रेशन के जो वाक़यात हैं उनके बारे में है। अब ये देख लीजिए कि 4 जुलाई को अमेरिका में तकरीबन 5500 लोग जो है वो अमेरिकन सिटीजन बने एक दिन में। और ये नेचुरलाइजेशन की जो सेरेमनीज थी ये पूरे अमेरिका में जो है वो जारी रही और उसका नतीजा ये था कि 4 जुलाई जो है वो उस लिहाज से अपने मकसद को हासिल करता है कि इस मुल्क में जो भी लोग आते हैं और कानूनी तौर पे इमिग्रेशन स्टेटस हासिल कर लेते हैं उनके लिए इस मुल्क का शहरी बनने का रास्ता खुल जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मुझे बताइए, मैंने अभी आपको 5500 लोगों के बारे में बताया जिन्होंने एक दिन में नेचुरलाइजेशन सेरेमनीज में हिस्सा लेके अमरीकी शहरियत इख्तियार की। अगर मैं आपके मालूम करना चाहूं कि जनाब ये बताइए कि आपके जहन में कौन सा फिगर आता है, कौन सा नंबर आता है अगर मैं ये पूछूं कि एक साल में कितने लोग जो है वो अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं? अभी कोविड-19 की वजह से जाहिर है कि उसमें स्लो डाउन हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं आपको वो नंबर बताऊं तो आपको शायद हैरानी हो। हर साल जो है, इस साल सबसे पहले इस साल से शुरू करते हैं कि इस साल में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो 1 मिलियन लोग जो है वो अमेरिकन सिटीजन बनते हैं। बहुत बड़ा। दुनिया में मुझे बताइए, किसी भी मुल्क की मिसाल बताइए कि जहाँ पे हर साल 1 मिलियन लोग जो बाहर के ममालिक से यहाँ पे आते हैं और 1 मिलियन लोग जो है वो अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं। इस साल में अगर प्रिसाइज नंबर मैं आपको देना चाहूँ तो वो नंबर है 974,000 एप्लीकेंट्स जिनकी एप्लीकेशन नेशनलाइजेशन की अप्रूव हुई थी और उसके बाद फिर उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई। अब जहां तक इमिग्रेशन के कवानीन है, दूसरा जो डाउन साइड है, जाहिर है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी बैटल जो है वो जारी है इमिग्रेशन पॉलिसीज और अमेरिकन लॉज के बारे में। और कई दफ़ा मुझसे, और ख़ासतौर पर मैं जिस वक्त भी अपने नेटिव कंट्री जाता हूँ और मैं मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में खिताब कर रहा होता हूँ और ख़ासतौर पर जो वकला की तरफ से जो सवाल किए जाते हैं, मुझे बताइए जी कि अमेरिका है क्या, अमेरिका किस तरह का है? आप वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से हैं, आप बताइए कि अमेरिका है क्या, किस तरह से है अमेरिका, अमेरिका में क्या कुछ होता है? तो मैं हमेशा वो हाथी की मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा देखिए, अगर तो आप कॉम्प्रिहेंसिव इमेज अमेरिका का लेना चाहते हैं तो फिर आपको उस सिनेरियो से निकलना पड़ेगा, उस बल्कि लतीफ़े से या उस एक जो कहानी बनाई गई है, फेबल जो है, जिसमें
کچھ بلائنڈ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھی چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اس ہاتھی کو ڈسکرائب کرے، تو ہر بلائنڈ مین جو ہے اسے مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں سونڈ آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بہت بڑا اشتہا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کے کان آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑے پنکھے کی طرح ہے، اس کی دم آتی ہے وہ کہتا ہے بہت موٹی رسی ہے، اور وغیرہ۔ ہر آدمی جو ہے وہ مختلف طریقے سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے امریکن ہسٹری، اور امریکن ہسٹری کے علاوہ بھی بین الاقوامی سطح پر اگر آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف اوقات میں اس کی مختلف پکچر جو ہے وہ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس وقت جو امیگریشن کی پکچر ہے وہ یقیناً ایک بڑی ڈراؤنی پکچر ہے۔ میرا خیال ہے گزشتہ پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے، خاص طور پہ جو فار رائٹ کے لوگ ہیں، جو ہارڈ رائٹ ہمیں جسے کہتے ہیں، جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں، ان کی جانب سے جو پریشر، جو مین سٹریم ریپبلکن پارٹی پہ جو پریشر بڑھا دیا گیا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو مین سٹریم ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت دیکھیے ایک مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے جو دو کینڈیڈیٹس ہیں، ران ڈے سینٹس جن کا تعلق جو ہے وہ فلوریڈا سے، وہاں کے گورنر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جناب عالی حضور اعلیٰ ٹرمپ صاحب ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کی طرف سے، اور ان دونوں کے درمیان اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ امیگریشن کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اور کون زیادہ خطرناک قسم کے اسٹیٹمنٹ وغیرہ دے سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ران ڈی سینٹس نے دو ایشوز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہیں جو واقعی سدرن بارڈر پہ والز جو ہے وہ بنا دیں گے، ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے دیواروں کی بات کی، لیکن وہ اپنے مقصد کو کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد پھر ران ڈی سینٹس نے کہا کہ جی جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے اسے ہم ختم کر دیں گے، اور اس کا جو تصور تھا اس تصور کے مطابق وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب یہ جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے، ران ڈی سینٹس جو کینڈیڈیٹ ہے، یہ جو آدمی آیا ہوا ہے، گورنر ہے فلوریڈا کا، اور جس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ میری نقل کرتا ہے، وہ میری کاپی کرتا ہے۔ میں نے جو یہ باتیں اس سے پہلے کر چکا ہوں، یہ اب اسی کی کاپی کر رہا ہے، اور اب کاپی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ بڑی سنگین ہوتی جا رہی، اور اس کی سنگینی میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ سدرن بارڈر پہ وہاں پہ اس حد تک باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یہاں پہ داخل ہونا چاہتے ہیں ان کی اسکروٹنی جو ہے بڑے وحشیانہ انداز سے کی جائے، جو ڈرگ ڈیلرز وغیرہ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جائیں، اور ان کو جو ہے وہاں پہ بارڈر پر ایک کیفے کردار تک پہنچا دیا گیا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ یقینا اگر کوئی شخص جو ہے ڈرگز کسی ملک سے لے کے آ رہا ہے اور اسمگل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے یقیناً اریسٹ ہونا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، انہیں بڑی سنگین قسم کی سزائیں دینی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا قانون کا سسٹم جو ہے وہ صرف ایک بندوق کی گولی بن جائے۔ کس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کون ڈرگز لے کے آ رہا تھا، اور کس کے ہاتھ میں ڈرگز تھی، اور کس کے قریب ڈرگز گری ہوئی تھی، اور کون اس میں لوگ شامل تھے یا نہیں تھے؟ اس میں یقیناً اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بہت سے انوسنٹ لوگ جو ہے وہ مارے جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو انسانی ہمدردی کے جذبات ہیں، اور جو ایک وہ ایلیمنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادروائز تو آپ بارڈر پہ فوج کو کھڑے کر دیں۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امریکن ایک دفعہ اسی طرح کی اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، تو امریکن ملٹری وغیرہ نے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ سرحدوں کی اس لحاظ سے کی حفاظت کی جائے کہ اگر وہاں سے کوئی اینیمی جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، مسلح فوجیں جو ہے اٹیک کرتی ہیں، یا ٹیررسٹ ملک میں داخل ہو کے کوئی ٹیررزم وغیرہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں کچھ ایلیمنٹس ان کو فوج کے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں کام ان کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بارڈر کی سیکیورٹی اس لحاظ سے کی جائے کہ کون آ رہا ہے یا کون نہیں آ رہا، بلکہ ان کا منصب یہ ہے کہ مسلح فوج کے طور پہ وہ اس ملک کا ڈیفنس جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بندوقیں کھڑے ہو کے جو بھی شخص جو ہے وہ امریکن بارڈرز کراس کر آنا چاہ رہا ہے اسے بھون دے۔ کس کو معلوم ہے کہ کون دشمن ہے کون دشمن نہیں ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوفیسٹیکیٹڈ سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ایشو ہوتے ہیں، وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے، اس میں نکھار ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے پالیسیز۔ یہ نہیں کہ جو بھی منہ میں آیا کہہ دیا اور اس کا پھر وہ خمیازہ بھی بھگتنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
ایک اور جو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن، امریکن پریزیڈنٹ، آپ کے اور میرے پریزیڈنٹ، سیاست میں جو بھی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یقیناً اسے پریزیڈنٹ کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے امپیچمنٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ ریپبلکن پارٹی نے امپیچمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے عہدے سے قانونی طور پہ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں ریپبلکن پارٹی کے جو خاص طور پہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ جلد از جلد ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا ہے؟ ان کے مطابق انہوں نے جو سدرن بارڈرز ہیں اس پہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کی ہیں، اور انہوں نے جو پالیسیز بنائی تھیں اس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان پہنچا ہے، اور اس لیے ان کے اس کرائم کی وجہ سے، سو کال ان کے اس کرائم کی وجہ سے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ان کو امپیچ کیا جائے۔ اب اگر آپ امپیچمنٹ کی تاریخ میں چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ امریکن ہسٹری میں صرف 3 دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 3 پریزیڈنٹ جو تھے، 4 اٹیمپٹ تھی، 3 پریزیڈنٹ ان کو امپیچ کیا گیا تھا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ امپیچمنٹ جو ہے وہ پورے پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ امپیچ ہوئے تھے وہ کہ جو آرٹیکلز ان کے خلاف بنائے گئے تھے ان کے اوپر جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے انہیں امپیچ کیا تھا، لیکن کنوکشن ان کی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سینٹ نے انہیں کنوکٹ نہیں کیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے وہ جیوری کے طور پہ، گرینڈ جیوری کے طور پہ، انڈائٹمنٹ جسے کہتے ہیں اس طرح کا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر سینٹ میں جو ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے کہ اس پریزیڈنٹ کو کنوکٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے عہدے سے ہٹایا نہ جائے۔ تو اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو اینڈریو جیکسن جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے، انہیں امپیچ کیا گیا تھا، میرا خیال ہے 1868 یا 86، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، لیکن 1800 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ انہیں امپیچ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بل کلنٹن کو امپیچ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ یہ اعزاز جو ہے یہ ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل ہوا تھا کہ جنہیں 2 دفعہ جو ہے امپیچ کیا گیا، لیکن میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی کنوکشن نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جو بائیڈن کے خلاف، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے خلاف اس مہم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ریپبلکن مین سٹریم جو ہے اس خطرے کو محسوس کر رہی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ الیکشن ایئر کے دوران، اور اگر یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ بیک فائر کرے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے جو مین سٹریم کے بڑے گھاک قسم کے سیاستدان ہیں، جس میں اسپیکر وغیرہ بھی شامل ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اس سٹیج کے اوپر چھیڑا نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ نہ ہوئی اور اتنی پاور نہ ہوئی کہ جس کے ذریعے سے امپیچمنٹ کو جو ہے وہ کامیاب کروایا جا سکے، تو نتیجہ اس کا جو ہوگا وہ بڑا اندھوناک قسم کا ہوگا، اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی ریپبلکن پارٹی کو۔ تو ان کی جانب سے کیون مکارتھی جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ اس امپیچمنٹ کی جو موومنٹ ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے۔ تو اس پہ بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔